खुशबू तू कलियां नाल मिला दित्ती, तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमक दियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। आ आ आ हो मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने। मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने। जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने, मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने। पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमक दियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। नशे की बीमारी है जिससे सिर्फ पाकिस्तान में रोज़ाना 500 लोग ज़िंदगी से हाथ धो बैठते, और ये ज़्यादातर वो हैं जिनका कभी इलाज नहीं हुआ होता, क्योंकि जिनका इलाज होता है वो ज़िंदगी पाते हैं, वो नशोनुमा पाते हैं, बहाली सोब्राइटी, ये उनकी मंजिल होती है। और उनका सफ़र थोड़ा तवील हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमने नहीं देखा कि जो इलाज के प्रोसेस में हो वो फिर नशे की बीमारी से इस दुनिया से नहीं जाता। हम बाज़-औक़ात मोहब्बत को एक पैमाने के तौर पे भी देखना शुरू करते हैं कि अगर दूसरा शख्स मेरी बात नहीं मान रहा या जो मैं चाह रहा हूँ वैसा नहीं कर रहा, तो हम इसका मतलब ये निकालते हैं कि बिकॉज ही डजंट लव मी या बिकॉज शी डजंट लव मी, क्योंकि अगर वो मुझसे मोहब्बत करता या करती तो नशा तो वो छोड़ ही देता। तो हम एक सही चीज़ को मापने के लिए गलत पैमाना बाज़-औक़ात यूज़ करने की तरफ जाते हैं, जबकि नशे की बीमारी के हवाले से जब हम उसको बीमारी के तौर पर या बीमारी की नज़र से देखना शुरू करते हैं, तो फिर हम मोहब्बत को एक हथियार के तौर पर नहीं, एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लव का जो मतलब होता है ना, वो किसी का अच्छा चाहना होता है। सो अगर लव विद बाउंड्रीज नहीं है तो आप अच्छा नहीं चाह सकते। वो आप फियर से ऑपरेट कर रहे हैं। आपको उनके हिस्से की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ी है कि अगर हमने इसको ना कहा या इसके फ़ायदे की कोई बात कर दी तो अब ये हमसे नाराज़ हो जाएगा। तो ये खौफ है। मोहब्बत तो ये कॉन्फिडेंस देगी कि आपके बारे में हम जो फैसला कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस। जो लोग विल पावर के सहारे चलते रहते हैं और उकसाते रहते हैं मरीज़ को भी, और कहते रहते हैं कि विल पावर इस्तेमाल करो, इरादे की ताकत, तुम कसम खाओ, और बहुत ज़्यादा यानी दबाव की कैफियत भी पैदा करते हैं, तो ऐसे लोग दो नुकसान करते हैं। एक तो वो इलाज की तरफ कभी रुजू नहीं करते क्योंकि वो इसे बीमारी नहीं समझते, और दूसरी बात यह है कि वो नशा छोड़ नहीं पाते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद अवान है। आप अपनी स्क्रीन पर जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसका नाम है यू आस्क फॉर इट, यानी इसका तकाजा आपकी तरफ से था। दुनिया का वाहिद ऐसा प्रोग्राम और पहला ऐसा प्रोग्राम जो कि आप नशे की बीमारी के हवाले से देखा करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, पाकिस्तान से देखते हैं, 3 मुख्तलिफ शहरों से देखते हैं, 4 मुख्तलिफ सेंटर्स हैं जहाँ से आप ये प्रोग्राम देखा करते हैं, और मुख्तलिफ टीम्स हैं जो कि स्क्रीन पे आती हैं और वहाँ से आपको सीखने का मौका मिलता है।
اپنے پیارے کی بیماری کے بارے میں، مینٹل ہیلتھ کے مسائل کے بارے میں، معاشرتی مسائل کے بارے میں. اور یہ پروگرام روزانہ 7 بجے آپ کی اسکرینس کے اوپر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر براہ راست دیکھا جاتا ہے. اس کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ آپ اپنے جو پیغامات ہیں اور اپنے سوالات ہیں وہ لکھ بھیجتے ہیں ان باکس میں، کمنٹ سیکشن میں، اور ان کو اس پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے اور ان مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے. ہفتے کا چونکہ روز ہے تو یہ جو پروگرام ہے وہ کچھ خاص ہوتا ہے. ویسے تو ہر پروگرام خاص ہے، لیکن ہفتے کے روز ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی موجود ہوا کرتے ہیں. آپ ولنگ ویز کے بانی اور سربراہ ہیں. 50 سال کا عرصہ آپ کو ہوا پاکستان میں ایڈکشن کاؤنسلنگ کی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے. لاکھوں زندگیوں کو آپ نے تبدیل کیا. 12,000 کے قریب آپ کی ویڈیوز ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں. بے شمار کتابیں ہیں جن کو لوگ پڑھتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بدلتے ہیں. اور اس طرح سے زندگیاں بدلتی جا رہی ہیں، کام چلتا جا رہا ہے، ویڈیوز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے میں ایک اور اضافہ ہے. ڈاکٹر صداقت علی، آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ مس عظمیٰ صداقت موجود ہوا کرتی ہیں. آپ کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں. ولنگ ویز میں بطور چیف ٹریٹمنٹ آفیسر آپ فرائض سر انجام دیتی ہیں. ولنگ ویز جو کہ پاکستان کے 3 مختلف شہروں میں آپریٹ کرتا ہے اور 4 سینٹرز ہیں، تو بیک وقت تمام جگہوں پر بہترین علاج جو ہے اور ایک ہی جو علاج ہے، ایک ہی اسٹرکچر جو ہے وہ ڈلیور ہو رہا ہو، یہ آپ کا کام ہے اور ولنگ ویز کی بیک بون ہے. تو مس عظمیٰ صداقت، آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ مس شمائلہ بطول موجود ہوا کرتی ہیں. مس شمائلہ بطور ڈائریکٹر اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں، کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں. کوئی 12 سال کا عرصہ آپ کو ہوا ولنگ ویز سے وابستہ ہوئے. مس شمائلہ، آپ کا بہت شکریہ. ہم ایک سیریز کے اوپر بات کر رہے ہیں، مختلف ہم اس میں موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں. کبھی شیم کا موضوع زیر بحث آتا ہے. تو آج جو ہمارے پاس موضوع ہے وہ محبت کے بارے میں ہے. نشے کی بیماری، جس میں دیکھا جاتا ہے کہ باقی بھی بیماریاں ایسی ہیں کہ جس میں جو علاج ہوتا ہے وہ اس کی مختلف ڈیمانڈز ہوتی ہیں. نشے کی بیماری کی ڈیمانڈز بہت مختلف ہیں. اس میں محبت کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ اکثر ایسا ذکر آتا ہے کہ انیوا محبت نہیں کرنی. جو باہر معاشرہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ محبت جو ہے نا وہ انیوا ہوتی ہے، وہ وافر ہوتی ہے، وہ اس میں کوئی مقدار نہیں ہوتی. اس کے اجزاء جو ہیں وہ حسب توفیق، حسب ذائقہ، حسب ضرورت ڈالے جاتے ہیں کہ جہاں پہ جتنی ہو وہ بس دے دی جائے. لیکن اس بیماری میں یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں، کچھ باؤنڈریز سیٹ کرنا ضروری ہوتی ہے، کچھ حدود ہوتی ہیں. محبت جو ہے وہ اس میں یہ اس پہ قانون نہیں ہے کہ جتنی مرضی دی جائے، بلکہ اس بیماری کی کچھ الگ ڈیمانڈز ہیں. سر، یہ جو بیماری ہے یہ اپنے ساتھ بہت ساری باتیں ایسی لے کے آتی ہے کہ جس کو دیکھ کے انسان کہتا ہے کہ یار یہ یونیکتا ہے اس بیماری میں. کہ جیسے آپ اکثر کہتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری کسی کا، انسان کا نیک ہونا ڈیمانڈ نہیں کرتی یا اس کا سچ بولنا ڈیمانڈ نہیں کرتی، لیکن نشے کی بیماری ڈیمانڈ کرتی ہے کہ انسان سچ بولے. کوئی بھی بیماری یہ نہیں کہتی کہ محبت جو ہے وہ کم کر دی جائے یا اس میں کوئی حدود ہوں. ڈائبٹیز یہ نہیں کہتی، اس میں دل کا مسئلہ یہ نہیں کہتا. لیکن اس بیماری میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر بات ہوتی ہے کہ کوئی حدود، کوئی باؤنڈریز اس میں ہوں. یہ باؤنڈریز کی کیا اہمیت ہے محبت کے ساتھ، اور اس خاص طور پہ اس بیماری میں اگر دیکھا جائے؟ اچھا، یہ کسی نے نہیں کہا کہ محبت کم کر دیں. اصل بات یہ ہے کہ محبت کو سمجھیں کہ محبت ہے کیا. اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے تو وہ محبت ہے. اگر کسی کا آپ نقصان کر رہے ہیں مسلسل اور پھر اسے محبت کہہ رہے ہیں تو یہ تو بالکل ہی مناسب بات نہیں ہے. تو محبت جو ہے وہ تو ایک بہت زبردست جذبہ ہے، لیکن محبت ہے کیا، سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور محبت کے ساتھ جو باؤنڈریز کی بات ہے وہ ایکچولی بریکوں کی بات ہے. جیسے کتنی بھی زبردست گاڑی ہو، چاہے BMW ہو یا مرسیڈیز ہو، اگر اس میں بریکیں نہیں ہیں تو پھر تو حادثہ ہی ہوگا. بریکیں نہیں ہے تو حادثہ ہی ہوگا. اور یہ بات تھوڑا سوچنے کی ہے کہ محبت جو ہے اس میں آپ نے کہاں جو ہے ایک حد کو دیکھنا ہے اور اس حد کے ساتھ محبت کرنی ہے، میرٹ کے مطابق محبت کرنی ہے، محبت کا نتیجہ دیکھ کے محبت کرنی ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا انے واہ محبت کرنی ہے، تو وہ تو نہیں کرنی. مطلب نتیجہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ آپ جو کر رہے ہیں کسی پیارے کے ساتھ، اسے محبت تو اسی وقت آپ کوالیفائی کریں گے نا کہ جب اس کا نتیجہ اچھا نکلے. خاص طور پر جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کے لیے، خود آپ کے لیے بھی.
یہ ایک ایسی محبت ہے کہ جس کا نتیجہ اس کے لیے بھی اچھا نہیں نکل رہا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور خود آپ بھی روگی ہوتے جا رہے ہیں۔ اب نشے کی بیماری ہے جس سے صرف پاکستان میں روزانہ 500 لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور یہ زیادہ تر وہ ہیں جن کا کبھی علاج نہیں ہوا ہوتا، کیونکہ جن کا علاج ہوتا ہے وہ زندگی پاتے ہیں، وہ نشو و نما پاتے ہیں، بحالی، سبرائٹی، یہ ان کی منزل ہوتی ہے، اور ان کا سفر تھوڑا طویل ہو سکتا ہے، تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ جو علاج کے پروسیس میں ہو وہ پھر نشے کی بیماری سے اس دنیا سے نہیں جاتا۔ یہاں جو کی ورڈ ہے وہ پروسیس ہے، یعنی نشہ چھوڑنا جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایونٹ ہے، یہ ایونٹ نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے جس میں آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں نشہ بھی چھوڑتے ہیں، اور اس سے پہلے ان کی شخصیت بہتر ہوتی ہے، تعمیر نو ہوتی ہے، اور اچھا علاج جو ہوتا ہے نشہ چھوڑنا اس کی بائی پروڈکٹ ہے۔ اچھا علاج جو ہے اس کی منزل نشہ چھوڑنا نہیں ہوتا، اچھے علاج کی منزل شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں۔ بیچ میں کہیں ایز اے بائی پروڈکٹ جو ہے وہ بندہ نشہ بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو لوگ ول پاور کے سہارے چلتے رہتے ہیں اور اکساتے رہتے ہیں مریض کو بھی، اور کہتے رہتے ہیں کہ ول پاور استعمال کرو، ارادے کی طاقت، تم قسم کھاؤ، اور بہت زیادہ یعنی دباؤ کی کیفیت بھی پیدا کرتے ہیں، تو ایسے لوگ دو نقصان کرتے ہیں۔ ایک تو وہ علاج کی طرف کبھی رجوع نہیں کرتے کیونکہ وہ اسے بیماری نہیں سمجھتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نشہ چھوڑ نہیں پاتے کیونکہ جو ول پاور کی سیٹ ہے دماغ میں، یا ول پاور کی جو جگہ ہے وہ کوئی اور ہے، اور نشے پر اکسانے کی جو کریونگ ہوتی ہے وہ کسی اور جگہ ہوتی ہے۔ تو جب دونوں ایک جگہ موجود ہی نہیں، جہاں نشے کی کریونگ ہے وہاں تک ول پاور کی پہنچ ہی نہیں ہے، تو ول پاور تو کام پھر نہیں کرے گی۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ انف محبت کریں گے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر Double the تھوڑی dose. محبت سے کام نہیں چلتا Double تو the dose. ڈبل دی ڈوز۔ تو میرے خیال میں اگر کوئی گاڑی تیز رفتاری کی وجہ سے حادثے کا شکار ہونے والی ہو اور آپ اس کی رفتار اور بڑھا دیں بریکیں لگانے کی بجائے، تو پھر تو حادثہ جلدی ہو یقینی جائے ہے۔ گا۔ دیکھیں کہ اگر وہ محبت کی ڈوز بڑھاتے جاتے ہیں، اب وہ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ محبت کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، اس کے جو نشے سے پیدا ہونے والے نقصانات ہیں وہ بھی اس کو فیل نہ کرائی جائے۔ ہم چونکہ اتنا خیال رکھیں گے تو ایز اے ریزلٹ ون فائن ڈے یہ بھی چھوڑ دے گا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا یہاں پہ جتنی بھی فیملیز ہم سے ڈسکس کرتی ہیں، اس سے تباہی اور ہوتی ہے، یعنی محبت جس کو وہ محبت کہہ رہے ہیں وہ بیماری سے نجات دلانے کی بجائے بیماری کو اور بڑھانے میں سہولت کاری کا رول پلے کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک یہ بیماری ایسی ہے جس کے بارے میں ابھی آپ نے ایک بڑا ہی دلچسپ لفظ ایجاد کیا، یونیکتا۔ تو اس میں جو یونیکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماری مزہ دے رہی ہوتی ہے۔ یہ مطلب کسی دوسری بیماری میں جیسے میگرین ہے تو سر درد ہوتا ہے بہت زیادہ، وامٹنگ ہوتی ہے تو بندہ بے حال ہو جاتا ہے، بخار ہوتا ہے تو انگ انگ پٹھا پٹھا درد کرتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں جو ہال مارک ہے بیماری کا، جو مرکزی نقطہ ہے یعنی نشہ کرنا، وہ مزہ دے رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک پہلو اس میں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ محبت ایک انمول جذبہ ضرور ہے، لیکن یہ اوور ریٹڈ جذبہ ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی اگر خرابی آئے گی تو محبت سے اس خرابی کو دور کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی مسئلہ آئے گا تو محبت سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ محبت کے علاوہ بھی کئی اور جذبات ہیں جو کہ بڑے کارآمد ہیں زندگی میں، زندگی کو چلانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، جس میں ٹرسٹ ایک جذبہ ہے، ایک احترام جذبہ ہے۔ اگر کہیں پہ محبت موجود ہے لیکن ٹرسٹ ایروڈ ہونا شروع ہو جائے اس رشتے میں سے، اور احترام ایروڈ ہونا شروع ہو جائے، ختم ہونا شروع ہو جائے، تو محبت خالی پھر کچھ نہیں کر سکتی۔ سو محبت کو یعنی تعمیر کرنے کے لیے کسی شخصیت کو ٹرسٹ کا ہونا
اور اس کے ساتھ ساتھ احترام کا ہونا لازم ہے. اچھا، جب ہم نشے کی بیماری کو دیکھتے ہیں تو اس کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ جس شخص کے ساتھ ہمارا بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے، جو بھائی ہے، بہن ہے، ہسبینڈ ہے یا وائف ہے یا پیرنٹ کوئی ہے یا بچہ ہے، تو جیسے جیسے وہ نشے کی بیماری میں آگے بڑھتا ہے تو اس شخص کے اوپر سے اہل خانہ کا اعتماد یا ٹرسٹ سب سے پہلے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسے چوکے لگانا شروع کرتا ہے نشے کی بیماری کے زیر اثر کہ پھر اس شخص کا اعتماد بحال نہیں رہتا. وہ گریجولی یا پھر ون فائن ڈے کسی بگ ایونٹ کے نتیجے میں ٹرسٹ اروڈ ہو گیا. ایک چیز جو کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کا گھر کے اندر جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ بھی ڈکلائن کا شکار ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ گھر والوں کی نظر میں ان کا کوئی احترام بھی نہیں رہتا یا انہیں احترام کی ضرورت نہیں رہتی. تو جب احترام اور اعتماد ختم ہو جائے تو پھر محبت نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک بیمار محبت کی شکل اختیار کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جتنی بھی بڑھائی جائے گی، جتنی بھی اس کی ڈوز بڑھائی جائے گی تو نتیجہ کارآمد نہیں نکلے گا. لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ اوور ریٹڈ ہے، تو یہ بالکل درست بات ہے. یہ اوور ریٹڈ اس لیے کہ پہلے انسان کے پاس یا انسان کے پلے اور کچھ تھا نہیں سوائے محبت کے. یعنی سینکڑوں ہزاروں سال پہلے جب انسان قریش پر رہتا تھا تو وہ کسی کے ساتھ بھی جس جذبے کا زیادہ سے زیادہ اچھا لین دین کر سکتا تھا وہ محبت تھی. لیکن پھر دنیا نے آگے بڑھنا شروع کیا اور انسانوں کے لیے ممکن ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اور بہت سارے بہتر جذبے اور دلیلیں بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے. تو یہ جو محبت ہے جس کے بارے میں ہر بندے کو یہ وہم ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبت کے زور پر سب کچھ بدل ڈالے گا، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں تو اس کی جو ڈیزائن ہے وہ کیا ہے. یا ہم بعض اوقات محبت کو ایک پیمانے کے طور پہ بھی دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ اگر دوسرا شخص میری بات نہیں مان رہا یا جو میں چاہ رہا ہوں ویسا نہیں کر رہا تو ہم اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ بیکاز ہی ڈزنٹ لو می یا بیکاز شی ڈزنٹ لو می، کیونکہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا یا کرتی تو نشہ تو وہ چھوڑ ہی دیتا. نہیں پر تو جس ہم سے ایک صحیح چیز کو ماپنے کے لیے غلط پیمانہ بعض اوقات یوز کرنے کی طرف جاتے ہیں، جبکہ نشے کی بیماری کے حوالے سے جب ہم اس کو بیماری کے طور پر یا بیماری کی نظر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم محبت کو ایک ہتھیار کے طور پر نہیں، ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اس ٹول کو ہم زور لگاتے ہیں کہ اس کی شخصیت کو بدلنے اور نشے کی بیماری کو مینیج کرنے میں اس کو استعمال کیا جا محبت میں سکے. باؤنڈری آ جائے تو کیا تعلق پھیکا نہیں پڑ جائے گا؟ اچھا، زیادہ تر گھروں میں جب ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ کوئی نشے کی بیماری کا انہیں مسئلہ درپیش نہیں ہوتا، چھوٹے موٹے مسائل زندگی میں آتے رہتے ہیں، جی سو وہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ حالی محبت سے مسائل جو ہیں وہ مینیج ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک. ہر گھر کے اندر کچھ انسیڈ رولز ہوتے ہیں جنہیں ہم کچھ حدود کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. انسیڈ رولز یہ ہیں کہ گھر آنے کا کوئی ایک پرٹیکولر ٹائم ہوگا، گھر سے جانے کا کوئی پرٹیکولر ٹائم ہوگا، کچھ چیزیں کرنے کا کوئی پرٹیکولر ٹائم ہوگا، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا، ہسبینڈ وائف کا آپس میں ٹائم سپینڈ کرنے کا کوئی پرٹیکولر ٹائم ہوگا. لیکن جس گھر کے اندر نشے کی بیماری در آتی ہے وہاں پہ پھر ہر شخص جو ہے اس مسئلے کو اپنے تئیں مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جو انسیڈ رولز ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں. وہاں پھر ہم کہتے ہیں کہ اب یہاں پر کچھ حدود کا دوبارہ سے قائم کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ وہ حدود ہیں جو کہ آپ کی بیماری کو مینیج کرنے میں ہیلپ کریں گی، اہل خانہ کی ہیلپ کریں گی کہ کسی پیشنٹ کی بیماری کو وہ کیسے آہستہ آہستہ مینیج کرنے کی طرف جا لیکن سکتا یہ جو ہے. کانفیڈنس ہے جو بہت عام پایا جاتا ہے کہ محبت سے ہم سب کچھ بدل ڈالیں گے، محبت فاتح عالم جسے کہا جاتا ہے، تو جسے پتہ چلتا ہے کہ اس سے محبت کی جا رہی ہے تو اس کے اندر بھی تو مستی جنم لے سکتی ہے کہ یعنی چونکہ اگلا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں دھونس دھاندلی کر سکتا ہوں. اور نشے کی بیماری میں یہ فیکٹ جتنا زیادہ اجاگر ہوتا ہے کیونکہ عام آدمی سے جب آپ محبت کرتے ہیں تو اس کو کچھ ریئلائزیشن ضرور ہوتی ہے اور وہ ریسیپروکیٹ کرنے کی طرف جاتا ہے. لیکن جو نشے کا مریض ہوتا ہے یا شراب کا جو مریض ہوتا ہے تو اس کا جو ریئلائزیشن والا دماغ کا حصہ ہے وہ انیستھیٹائز ہو جاتا ہے، وہ سن ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ بالکل بھی ریسیپروکیٹ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے اندر یہ الٹیریئر موٹیو جاگ اٹھتا ہے کہ چونکہ یہ برے پھنس چکے ہیں میری محبت کے جال میں. اور جس بندے کو پتہ چلتا ہے
کہ کوئی اس کی محبت کے جال میں بری طرح پھنس چکا ہے اور اس کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیوز نہیں ہے، تو وہ پھر اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ وہ ٹریپ ہے جس میں جو محبت کرنے والا پھنستا ہے، وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ مجھے کچھ اور محبت کرنی ہے، پہلے سے بھی زیادہ، اور جتنا وہ یہ کام کرتا ہے اتنا اس کی زندگی بد ذائقہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ مطلب کیا نہ کرنا ہے، اور نہ جب بھی کسی کو کی جاتی ہے تو اس کے دل میں کوئی اچھی فیلنگ تو جنریٹ نہیں ہوتی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ نہ کرنا کسی کو محبت کے باعث بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یا کوئی ہم سے محبت کرتا ہے تو نہ کی گنجائش نہیں۔ جیسے ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور پھر ہم اس سے قرضہ مانگتے ہیں تو پھر قرضہ تو اس کو دینا ہے، لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کسی سے محبت بھی کر سکتے ہیں اور اس کو نہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے قرضہ دینے سے بھی انکار کر سکتے ہیں، اور سٹل آپ کی محبت جو ہے وہ زندہ جاوید نظر آتی سر ہے۔ ایک ایٹیٹیوڈنل ہیلنگ کے جو ماہر ہیں ڈاکٹر جیرڈ جمپوسکی، ان کی ایک آڈیو میں سن رہی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ لو کا جو مطلب ہوتا ہے نا، وہ کسی کا اچھا چاہنا ہوتا ہے۔ سو اگر لو ود باؤنڈریز نہیں ہے تو آپ اچھا نہیں چاہ سکتے، وہ آپ فیئر سے آپریٹ کر رہے ہیں، آپ کو ان کے حصے کی بھی ذمہ داری لینی پڑی ہے کہ اگر ہم نے اس کو نہ کہا یا اس کے فائدے کی کوئی بات کر دی تو اب یہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ خوف ہے، محبت تو یہ کانفیڈنس دے گی کہ آپ کے بارے میں ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ دیکھیے confidence سب ہے۔ سے کامن جو محبت ہے وہ ایک ماں کی محبت اپنے بچے کے لیے ہے، لیکن اگر بچہ دن میں 10 دفعہ آئس کریم کھانا چاہتا ہے تو کیا ماں محبت کے نام پہ 10 دفعہ آئس کریم کھلائے گی؟ اسی طرح اگر کوئی پیارا نشہ کرنا چاہتا ہے اور علاج کے رویے پیدا نہیں کر رہا تو کیا آپ کوئی سہولت کاری کریں گے، اسے نشہ کرائیں گے اور یہ محبت ہوگی؟ تو محبت کے بارے میں تھوڑا سا کلیئرٹی بھی تو آنی چاہیے کہ اگر آپ کا دل ٹھکانے پہ نہیں ہے اور آپ کسی کو نہ نہیں کہہ سکتے، یا آپ کے اندر باؤنڈری سیٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور اس پروسیس میں کسی کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، جیسے اگر آپ سڑک پہ کسی کو بھیک دیتے ہیں اور وہ اس کا پہلا دن تھا تو اس کے بیکاری بننے کا جو ابھگاٹن ہے وہ تو آپ ہی نے کر دیا نا، اور آپ اپنے طور پر سوچ رہے ہیں کہ مجھے ثواب ہوگا۔ یعنی لوگ بعض اوقات اپنے ثواب کے لیے کتنے کتنے بڑے کارنامے کر جاتے ہیں۔ سر جب کسی کی خواہش پوری کی جائے، کوئی آپ سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے یا کوئی کچھ کرتا دکھائی دیتا ہے اور آپ اس کی خواہش کے مطابق چلیں، تو اس سے کیا یہ خیال درست نہیں کہ وہ مقروض ہوگا اور وہ بھی پھر ان ریٹرن آپ کے لیے کچھ کرے گا؟ اور آپ یہ ہو سکتا ہے زندگی میں کچھ لوگ ایسا کر سکتے ہیں اگر ان کا دماغ کا وہ حصہ جسے ہم کانشیس یا شعور کہتے ہیں وہ پوری طرح ایکٹیو ہے، متحرک ہے، کام کر رہا ہے، لیکن اگر دماغ کا وہ حصہ بالکل ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، کیونکہ جب ڈرگس کوئی کرتا ہے تو ڈرگس کا پہلا جو کام ہے وہ دماغ کے اندر جو مختلف حصے ہیں ان کے درمیان کنیکشن کو ختم کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا ہمارے دماغ میں جو بے چینی کا حصہ ہے، جو بے چینی کا منبع ہے یا گڑھ ہے، وہ امیگڈیلا ہے۔ تو اگر کوئی ڈرگ ہم یوز کرتے ہیں یا الکوہل کرتے ہیں جس سے بے چینی ختم ہوتی ہے، تو جو وجہ ہوتی ہے بے چینی کی وہ تو اپنی جگہ ہوتی ہے، بے چینی بھی اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کے ارد گرد ایک حصار بن جاتا ہے کہ جو امیگڈلا سے لہریں بے چینی کی یا پریشانی کی نکل رہی ہیں ان کو وہیں مقید کر دیا جاتا ہے۔ تو تمام جو نشے ہوتے ہیں یہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا کہ کسی خاص حصے کو جو کہ وہ جذبہ پیدا کر رہا ہے، جسے ڈپریشن کہہ سکتے ہیں یا وہ انگزائٹی کہہ سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسا جذبہ، تو دماغ کا جو حصہ وہ جذبہ پیدا کر کے پیش کر رہا ہے تو وہ حصہ جو ہے اسے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے۔ تو مختلف نشے مختلف حصوں کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں۔ کچھ نشے دماغ کو ایز اے ہول سلو کر دیتے ہیں، جیسے بے چینی پیدا کرنے کا جو منبع ہے وہ امیگڈلا ہے، اور وہ بہت چھوٹا سا بادام جتنا حصہ ہے
لیکن جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے یا ٹرینکلائزر لیتا ہے تو اس کا پورا دماغ سلو ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے پورے جسم کے پٹھے بھی جو ہے وہ بھی تھوڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے سیدھے طریقے سے چل نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا. تو وہ چھوٹا سا حصہ جو سپارکنگ کر رہا ہے غیر ضروری طور پر، اس کو قابو کرنے کے لیے جیسے بعض اوقات سیکورٹی، آپ نے دیکھا پاکستان میں سڑکوں پہ سیکورٹی کرنے کا طریقہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹریفک جیم کر دی جائے، یعنی کوئی بندہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا ہی نہ سکے، کیونکہ جو بھی بندے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جائیں گے کلپریٹس بھی ان میں سے کوئی ہوگا نا. تو ہمارے ہاں سیکورٹی بعض اوقات اس طریقے سے گارنٹیڈ کی جاتی ہے. یعنی اگر سادہ سا نقطہ ہمیں دیکھنے والی فیملیز یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بارہا اچھا برتاؤ کر رہے ہیں اور وہ ریسیپروکیٹ نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے ہو نہیں پا رہا اور وہ نشے کی بیماری میں آگے بڑھ چکا ہے اور اس کا برین اب اس طریقے سے فنکشنل نہیں ہے جیسے کہ آپ کا برین فنکشنل ہے. زیادہ تر لوگ جب کوئی نشہ شخص کرتا ہے تو وہ اس کو اپنے جیسا کنسیڈر کرتے ہیں کہ میں بھی تو سوچ پا رہا ہوں، تو یہ اگر نشہ کر رہا ہے تو اس کو سوچنا بھی میری طرح چاہیے. تو عام لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ نشے کی بیماری کے اندر جب کوئی شخص نشہ کرتا ہے تو وہ مختلف طریقے سے اس پر اثر کرتا ہے. اس کا دورانیہ بھی زیادہ لمبا ہوتا ہے کیونکہ وہ بالکل کوئی گیپ نہیں آنے دے رہا ہوتا، اینڈ زیادہ تر وہ نشے کے زیر اثر ہی 24/7 رہ رہا ہوتا ہے. تو فیملیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارا پیارا ریسیپروکیٹ نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اب محبت کافی نہیں ہے، اب محبت کے ساتھ دانش مندی، کچھ حکمت عملی بھی ہمیں ایڈ آن کرنا پڑے گی اس کی زندگی میں انٹروین کرنے کے لیے. یہ جو بات ہے ریسیپروکیٹ کرنا، جس کو ہم سلامی کا قانون کہتے ہیں، جیسے شادی بیاہ پہ آپ کسی کے ہاں شادی پہ جاتے ہیں تو آپ کوئی سلامی دیتے ہیں، کل کو آپ کے ہاں شادی ہوتی ہے تو وہ پھر سلامی دیتے ہیں. تو یہ رجسٹر پہ لکھی جاتی تھی، پہلے تو باقاعدہ کاپیوں پہ لکھا جاتا تھا، اب اتنا نہیں کیا جاتا، لیکن لوگ یاد رکھتے ہیں عام طور پر. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ مسلسل اچھا سلوک کر رہے ہیں اور وہ واپسی میں بالکل ہی کچھ نہیں دے رہا، جیسے آپ کسی کو ہمسائے کو کبھی کھیر بھیجتے ہیں، کبھی آپ پھل بھیج دیتے ہیں، کبھی آپ مٹھائی بھیج دیتے ہیں، اور وہ پھر آپ کے برتن بھی واپس نہیں کرتا، برتن بھی رکھنے شروع کر دیتا ہے، تو آپ تھوڑا بہت سوچیں گے تو ضرور. لیکن بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ ریڈ فلیگز نہیں دیکھ سکتے، اور جب کوئی کسی کے ساتھ آپ اچھا کرتے ہیں اور اس کے جواب میں وہ اچھا نہیں کرتا، اور آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس سے میں بہت اچھا سلوک کروں گا، اس کی خواہشیں پوری کروں گا تو پھر یہ نشہ چھوڑ دے گا. اچھا، یہ اور بھی کنولیوٹیڈ لاجک ہے. جب آپ یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کھیر دیں گے تو وہ واپس آپ کو حلوہ دے گا، لیکن یہ سوچنا کہ آپ کسی کو کھیر دیں گے تو وہ واپسی میں نشہ چھوڑ دے گا، یہ بالکل بھی ممکن نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی ریسیپروکیٹ نہیں کرتا، سلامی کے قانون پہ عمل نہیں کرتا، تو اس کی دو میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے. یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ نشے میں ہے اور اس کا جو شعور ہے وہ سن ہے، ڈگمگایا ہوا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا جو شعور ہے یا سافٹ ویئر ہے یا جو اس کا ضمیر ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوا، اس کی کوئی ویلیوز ہی کبھی نہیں بنی، اس نے کبھی ایسی تعلیم و تربیت حاصل ہی نہیں کی، کبھی اس کو موقع ہی نہیں ملا تہذیب و تمدن کی دنیا میں قدم رکھنے کا. تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ جیسے قبائلی علاقے ہوتے ہیں تو وہاں بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو کہ غلط ہیں اور وہاں بڑی شان سے انہیں کیا جاتا ہے. دیہاتی علاقوں میں بہت ساری چیزیں ایسی کی جاتی ہیں کہ جو مناسب نہیں ہوتی، لیکن وہاں کسی اچھے نام سے ان کو جاری رکھا جاتا ہے، نتیجے کے نام پہ. جیسے گاؤں دیہات میں خواتین کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں دیکھو نا گاؤں دیہات میں تو طلاق کی شرح بہت کم ہے لاہور کے مقابلے میں یا لندن کے مقابلے میں. تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے کہ لاہور میں طلاق کی شرح زیادہ ہے، لیکن یہ بھی خوبی کی بات نہیں ہے کہ قبائلی علاقے میں طلاق ہوتی ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو تہذیب و تمدن ہے یا جو روشنی ہے نئی تہذیب کی وہ بھی کسی تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. لیکن اگر کوئی پی ایچ ڈی بھی ہو اور بہت بڑے عہدے پہ بھی ہو
ग्रेड 21 का अफसर हो और उसे शराब पीते हुए 10 साल हो गए हों, तो हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए खैर की उससे, क्योंकि वो ओरिजिनली हो सकता है बड़ा शानदार आदमी हो, वो लेकिन अब वो ओरिजिनली हो बीमारी सकता है लाजवाब बंदा हो, बेमिसाल हो, लेकिन जो बीमारी है आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़मीर को नकारा कर देती है। क्योंकि आप देखें और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि इंसानों को मुज़महिल कर देती हैं, थका देती हैं, फंक्शनल नहीं रहने देती। वाहद नशे की बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ की बीमारी है जिसमें इंसान को बड़ी मुश्किलात होती हैं, उसकी फंक्शनैलिटी मुतासर होती है अगर इलाज अच्छा ना हो। लेकिन अगर इलाज अच्छा हो तो 50 साल से भी ज़्यादा ज़िंदगी लोग डायबिटीज़ के बावजूद पाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बीमारियों में नशे की बीमारी वाहद बीमारी है कि जब इसका अच्छा इलाज हो जाता है तो ना सिर्फ उस बंदे की किस्मत चमक उठती है बल्कि आने वाली नस्लें जो हैं वो जीती जागती तस्वीरें बन जाती हैं। हम एक वक्फे की तरफ चलते हैं और वक्फे से वापस आके एक सवाल वो ये कि ये जो हदूद है, ये जो बाउंड्री सेटिंग है, क्या ये फिर किसी इंसान को इलाज की तरफ ले आएगी? इसके ऊपर आके हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्फे के बाद। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही ने ही तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए। मदद हासिल कीजिए। मदद हासिल कीजिए। वक्फे से हम आगे वापस और बाउंड्रीज की बात हो रही है। सर बाउंड्रीज अगर कोई फैमिली सेट कर ले, क्या ये किसी मरीज को, किसी उसके प्यारे को इलाज की तरफ माइल कर लेंगी? नेचुरली देखिए, जो बाउंड्रीज होती हैं या ब्रेकें होती हैं वो तो सेफ्टी के लिए होती हैं ना। और जब बाउंड्रीज सेट की जाती हैं तो क्या होता है? मिसाल के तौर पर आप मरीज़ के साथ बात करते हैं कि हम तुम पे सिर्फ एक ही किस्म के अखराजात अब कर सकते हैं और वो अखराजात हैं जो कि आपके इलाज पे होंगे, और जो बाकी अखराजात हैं जिनमें नशा वगैरह या इससे मिलती जुलती सरगर्मियाँ जो हैं वो आप जारी रखते हैं, तो उसमें हम मदद नहीं दे सकते। तो नेचुरली उसको मुश्किल पेश आती है। अच्छा, फिर जब आप उसके लिए बहाने नहीं करते, आप बाउंड्री सेट कर देते कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। अब तक कि हम झूठ बोलेंगे तो अपने लिए बोलेंगे, तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोलेंगे। यानी कोई बंदा ये नहीं गिला कर सकता कि आप चूँकि मुझसे मोहब्बत करते हैं तो फिर आपका फ़र्ज़ है कि मेरे लिए झूठ बोले। तो हम लोगों को शुरू में बता सकते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं लेकिन आपके लिए झूठ नहीं बोल सकते। और इसी तरीके से जब कोई पुलिस में पकड़ा जाता है नशे की पोजेशन की वजह से या नशे के रिलेटेड किसी मामले में, तो आप जो है उसमें भाग दौड़ करके रिश्वत दे के तो उसको नहीं छुड़ाते, क्योंकि
वहाँ बैठे हुए कुछ वक्त गुजरना चाहिए कि रियलिटी उस पे डाउन हो, यानी रियलिटी उस पे उतरे, हकीकत से आशनाई हो। और इस तरह के बहुत दीगर मामलात हैं। लोग कर्ज़ा मांगने आ जाते हैं तो वालिदैन कर्ज़ा अदा कर देते हैं कि पता नहीं इससे कोई बदनामी होगी या ऐसा होगा। रिश्तेदारों से पैसे लेके इस्तेमाल करना, तो रिश्तेदारों को पैसे दे दिए जाते हैं। लेकिन जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं तो फिर नातका बंद होना शुरू हो जाता है, फिर तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है। और तकलीफ़ वो चीज़ है जिससे मरीज़ फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि तकलीफ़ ही है जो इंसान को डॉक्टर तक लेके जाती है। जब तक तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होती, आप देखें रात को घरों में इवन बुज़ुर्ग जो हैं उनको कोई तकलीफ़ शुरू हो जाती है मैदे में या दिल की जगह पे या कुछ और उन्हें मशवरा दिया जाता है घर वालों की तरफ से कि चलें इमरजेंसी में चलते हैं, तो वो आसानी से आमादा नहीं हो रहे होते जब तक कि तकलीफ़ हद से नहीं बढ़ जाती। लेकिन जब दांत में दर्द होता है तो ऐसे हाथ रख के जैसे कवाली करने वाले हैं वो फौरी तौर पर रवाना हो जाते हैं इलाज के लिए। तो तकलीफ़ जो है अल्लाह ताला ने सिर्फ इसलिए पैदा की हुई है कि इंसान तकलीफ़ की वजह से कोई सलूशन ढूंढता है, ज़िंदगी में हो या जिस्मानी या नफ्सियाती तकलीफ़ हो। अल्लाह ताला ने जो तकलीफ़ का एलिमेंट रखा हुआ है ये इंसान का दोस्त है। अगर तकलीफ़ ना होती तो हमें पता भी ना चलता और इमराज़ हमारी जान ले लेते। तो तकलीफ़ जो है वो इंसान की दोस्त है, चाहे वो हालात में हो या किसी और तरह, चाहे वो बहरान की शक्ल में हो। वो उसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे लिए बेहतरी होती है जब हम आगे बढ़ के उसका कोई हल सोचते हैं। तो जो तकलीफ़ है ये अगर इससे कोई फ़ायदा उठा सकता है नशे से मुतासरा ख़ानदान में, तो वो सिर्फ मरीज़ है जो फ़ायदा उठा सकता है, बाकी लोग तो सिर्फ रोगी हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब बातचीत आप करना शुरू करते हैं तो ये बाउंड्रीज़ की पहली स्टेज है कि आप बात करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मुंह बना के फिरते रहते हैं या रात 2 बजे तक साहबजादे घर नहीं आए और आप गैलरी से झांक झांक के देखते हैं कि कब आएगा, तो वो जब आता है तो फिर पीछे हट के आके तो बिस्तर पे लेट जाते हैं जैसे कि सो रहे थे। तो बात नहीं करते, तो मुंह बना के फिरते हैं, तो इससे कोई हल नहीं होता। मुंह बनाने की क्या ज़रूरत है? मुंह तो बनाया है, उसको बनाने की क्या ज़रूरत है? लिहाजा बात करनी चाहिए। अनडिस्कसेबल को जब हम डिस्कसेबल बनाते हैं तो मसले हल होते हैं। हाँ, ये बात अपनी जगह ठीक है कि जब बात करते हैं तो बहुत दफ़ा फसाद होता है। वो इस वजह से होता है कि हमें बात करनी नहीं आती, क्योंकि हम बात जब करते हैं तो पैमाना सब्र पहले लबरेज हो रहा होता है। हम बात देर से करते हैं। बात पहले गेर में करनी चाहिए और पहले दिन करनी चाहिए। ज़्यादातर फैमिलीज़ ये सोचती रहती हैं कि जब ये चाहेगा तो इसको हम इलाज में लेकर जाएंगे, यानी वो पेशेंट के चाहने को इलाज के साथ जोड़ते हैं। जबकि नशे की बीमारी में ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि पेशेंट कभी भी इलाज में आना नहीं चाहता, बल्कि वो किसी ज़रूरत की वजह से इलाज में आता है। जस्ट लाइक एनी अदर इलनेस, लोग कोई खुशी खुशी इलाज गाहों में या हॉस्पिटल्स में नहीं जाते। लोग किसी तकलीफ़ की वजह से जब कोई ज़रूरत उन्हें होती है तो वो जाते हैं किसी ना किसी इलाज में। सिमिलरली नशे की बीमारी के इलाज में भी किसी ज़रूरत के तहत वो आएगा, और वो ज़रूरत अहले हाना क्रिएट कर सकते हैं उसकी ज़िंदगी में, जब वो कुछ हदूद व क़यूद का अपने आप को पाबंद करते हैं कि ये चीज़ें हैं चंद जो कि हम इसके लिए बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से बीमारी को बढ़ावा मिलेगा, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कोई ज़रूरत पैदा होगी जिसके नतीजे में ये इवेंचुअली इलाज में जाएगा। हेल्दी और कुछ अनहेल्दी हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। बाउंड्रीज हमेशा हेल्दी होती हैं, जब भी हम उन्हें कायम करते हैं वो हेल्दी होती हैं। और ज़्यादातर लोग बाउंड्रीज के बारे में ये ख्याल करते हैं कि ये दूसरों के लिए हैं। बाउंड्रीज दूसरों के लिए नहीं होती, बाउंड्रीज आपके लिए होती हैं कि वो आपकी हिफाजत कर सकें। और आप तय करते हैं अपने लिए कुछ चीज़ें कि मैंने अपने बच्चे के लिए जो नशे की बीमारी का शिकार है, या अपने किसी लव्ड वन के लिए जो नशे की बीमारी का शिकार है, मैंने इसके लिए कोई कर्जा जो इसने लिया है वो अदा नहीं करना, मैंने इसके लिए झूठ नहीं बोलना, मैंने इसकी नौकरी बचाने की खुद से कोशिश नहीं करनी, मैंने इसकी तालीम को बचाने की
کوشش نہیں کرنی. میں نے اہل خانہ جو باقی ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز گھر پہ آتے ہیں دعوتوں میں اور یہ بچہ جو ہے پچھلے کمرے میں بیٹھ کے نشہ کر رہا ہوتا ہے اور فیملی جھوٹ بول رہی ہوتی ہے کہ یہ بیمار ہے اس وجہ سے سامنے نہیں آ رہا, تو میں نے ایسا کچھ نہیں کرنا, میں نے اس کے لیے بہانے نہیں بنانے. جب آپ اپنے لیے ان حدود کو طے کر لیتے ہیں تو پھر یہ حدود آپ اس بچے کو بھی بتا دیتے ہیں کہ دیکھو دس از واٹ آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ, اور اب میری ہر مدد جو آپ کے لیے اویلیبل ہے وہ نشے کی بیماری سے آپ کو بحالی کی طرف لے جانے کے لیے ہوگی. اس کے علاوہ اچھا اس کے علاوہ میں کسی بات مدد کہ کو نہیں کرتا. مریض چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا, 50 سال گزرنے کے بعد میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس بات کا نشے کے علاج میں کوئی کردار ہی نہیں ہے. نشے کے علاج میں کردار اس بات کا ہے کہ آپ مریض سے بات کر کے اسے نظریہ بیماری دے سکیں, آپ مریض کو وہ باتیں یاد دلا سکیں کہ جو علاج کا باعث بنی, یا آپ اسے فیوچر ویژن دے سکیں کہ اس کا فیوچر کتنا خوبصورت اور تابناک ہو سکتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آیا کیسی اسٹیٹ میں تھا. میں آپ کو تو بے شمار مریض مجھے بتاتے ہیں جو کہ آخر کار علاج میں آتے ہیں, وہ ابتدا ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ میری ویڈیوز اس پروگرام کی یا دیگر پروگراموں کی میری ویڈیو دیکھتے ہوئے رات کہیں دنیا کے کسی کونے میں, کوئی لنڈن میں, ناٹنگم میں, کوئی ٹورنٹو میں, وہ بیٹھ کے نشہ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں. برکت پڑے گی جی کہ اس میں, چلو یہ برکت پڑے گی کہ جی چلے علاج کی طرف گامزن ہے. نہیں, وہ ان کا ہوتا ہے فیوچر ویژن کہ ایک دن انہوں نے یہ کرنا ہے. میں پچھلے دنوں کو 3 ہفتے کے لیے UK گیا, تو وہ جیسے فیس بک سے پتہ چل جاتا ہے یا کسی طریقے سے, تو مجھے کسی نے, میں ملٹن کینز میں تھا تو کسی نے مجھے رابطہ کیا ناٹنگم سے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کوئی 125 میل کا فاصلہ تھا, تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آ جائیں مل لیں. تو والد اور بیٹا دونوں میرے پاس آئے, اور بیٹا بہت موٹیویٹڈ کیونکہ بیوی ناراض تھی, بیوی ٹڈی ناراض تھی, وہ اس نے کیس بھی کر دیا ہوا تھا, کھڑکا دیا ہوا تھا پوری طرح. تو وہ بہت بلا بن کے کہہ رہا تھا میں علاج کرانا ہے, میں نے علاج کرانا ہے. تو بات چیت علاج کی ہوتی رہی. میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے, آپ سوچیں دیکھیں, پاکستان اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. پھر وہ مشورہ کر کے چلے گئے. تو پھر ٹیلی فون پر انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر آئیں, ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے, تو کچھ باتیں اور ہو جائیں گی. تو ان کے والد مجھے لینے آئے, تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا دیکھیں یہ جو ٹھیک ہو جائے گا یہ ایونٹ نہیں ہے, یہ ایک پروسیس ہے کہ جب آپ علاج میں ڈالیں گے تو اس کا اور کوئی منطقی انجام ہی نہیں ہے کہ سوائے یہ کہ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں علاج آپ کتنا کرتے ہیں اس کی حد ہے, لیکن علاج کے جو فوائد ہیں اس کی کوئی حد نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جدوجہد زیادہ کرنی پڑے. کہتے ہیں کہ 100 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. میں کہ نہیں, میرا خیال ہے کہ کوئی 2 سال کی جدوجہد ہے, پھر آپ کا پیارا بچہ جو ہے بہترین انسان بن جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے ڈسکریج کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, میں ڈسکریج نہیں کر رہا, بسم اللہ, میں صرف آپ کو پریویو دے رہا ہوں کہ آپ اسے ایک پروسیس سمجھیں کہ آپ کے بچے کا جو اچھا انسان بننا ہے یہ اس کا ایک سفر ہے, اور اس سفر کے دوران کب وہ نشے کو چھوڑ دے گا یہ پہلے سے ایگزیکٹلی نہیں بتایا جا سکتا. لیکن علاج کا نشہ چھوڑنے سے کوئی براہ راست رشتہ نہیں ہے. وہ نشہ چھوڑ بھی دے گا تو علاج جاری رہے گا, اور علاج جو ہے وہ تو اس کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہے, اس کی زندگی کو روشن کرنے کے لیے, اس کی زندگی میں چراغاں کرنے کے لیے ہے. یہ کرتے کرتے ہم ان کے گھر پہنچ گئے, کھانا شانا انہوں نے بہت اچھا کھلایا, بہت پیار کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی. واپسی پہ جو پیشنٹ ہے وہ دل و جان سے فدا تھا, کہتا میں تھوڑے نال کچھ گلاں کرنی ہے. تے وہ بڑی مزیدار پنجابی اردو بولتے تھے. وہ تو کہتے وہ واپسی پہ میں آپ کو چھوڑوں گا. تو میں نے کہا چلیے آپ چھوڑ دیجیے گا. تو بڑی محبت سے وہ مجھے لے کے آئے. انہوں نے سپیڈ لمٹ کو بھی اوپر نیچے نہیں کیا کیونکہ وہاں سختی بھی بڑی ہے. تو 70 مائلز پر آور کے حساب سے وہ چلتے ہوئے آئے. تو بتا رہے تھے کہ میں آؤں گا. میں کہا یار دیکھو تم پاکستان آؤ گے, اب تم سے دوستی بھی ہو گئی ہے, تو آ کے تیسرے دن تم نے کہنا ہے کہ میں نہیں رہنا, میں جانا ہے, میں اپنی مرضی نہ لایا ساتھ اپنی. میں کہ اینا سفر کر کے جائیں گا, پھر اب میں وہ نخرے کر رہا ہوں.
تو کوئی 125 میل کا سفر تھا تو یہ باتیں ہوتی رہی. تو وہ مجھے کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے لازمی آنا ہے, میں نے لازمی آنا ہے. تو اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ کے تو واپس چلے گئے. جب وہ مجھے چھوڑ کے واپس گئے ہیں تو میں اس کے بھی ہفتہ 10 دن بعد میں نے واپسی کا پروگرام تھا, اور کچھ میں نے اس میں ڈیلے بھی کیا کچھ وجوہات سے. تو مجھے پتا چلا کہ وہ پہنچ گئے پاکستان, پہلے ہی پہنچ گئے, اور انہوں نے رابطہ کر لیا ہے کہ جی میں تو داخل ہونا ہے. اور میں آیا تو وہ پہلے ہی داخل تھے. تو میں ملا تو پہلے 2-4 دن تو ٹھیک تھا. اس کے بعد کہتا ہے مجھے لگتا ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں, اور مجھے وہ ہو گیا کیونکہ ادھر جو فیصلہ تھا وہ پینڈنگ ہو گیا. وہ جو بیوی نے کیس کیا ہوا تھا, اس نے کہا کہ بھئی مطلب وہ علاج میں چلا گیا. تو انہوں نے کہا اگر علاج میں چلا گیا تو بسم اللہ, ہم اس کے اوپر 1 سال کی ڈیٹ ڈال دیتے ہیں. جو ہی سال کی ڈیٹ پڑی ان کو جو ہے واپسی کے خیالات آنے لگے. اور پھر 20 ڈیز کے بعد 30 ڈیز کے بعد تو ایک دن میں نے بلا کے پوچھا, میں کہا حضرت جی آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ ایسی حرکتیں کریں گے. اور پھر انہوں نے معذرت کی. پیار بہت کرتے ہیں, عزت بہت کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ مریض اپنی بیماری کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں. اگر کوئی مریض کھانسی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ڈاکٹر کی عزت نہیں کرتا, یا وومیٹنگ کرتا ہے, یا اس کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ڈاکٹر کی عزت نہیں کرتا. اسی طرح جو نشے کا مریض ہے یہ جو کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں جانا ہے تو میں اپنی مرضی سے آیا تھا تو اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو اب میں چلا جاؤں گا تو میں پھر آ جاؤں گا تو میں یہ کر لوں گا تو میں وہ کر لوں گا. تو پیشنٹ جب آپ کو ایک دفعہ کہتا ہے نا میری مدد کرو, اب اس ایک دفعہ کو کافی سمجھے, بس کافی سمجھے. آپ ہر روز اس سے اپڈیٹ نہیں لیتے کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ایک دن کہتا ہے بمباری شروع کرو جی, اور پھر اگلے دن کہتا ہے بمباری کا حکم واپس لے لیا. تو یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں. جب ایک دفعہ کسی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ میری زندگی بنا دیں تو پھر آپ اسے کافی سمجھے. سر اس کی بیماری کی کنڈیشن بھی تو اس کو ایک پرسسٹنٹ نہیں رکھے گی نا. وہ کسی دن کہے گا کہ اب مجھے اس سے جان چھڑوانی ہے, اور کسی دن کہے گا ابھی صحیح ٹائم نہیں آیا ہے. دیکھیں نا اس بیماری کو چلاک اور عیار بیماری, کننگ اینڈ بیفلنگ کہا جاتا ہے. دنیا بھر میں یہ واحد بیماری ہے جسے اعزاز حاصل ہے کہ اسے یعنی کننگ اینڈ بیفلنگ کہا جاتا ہے. ہم نے تو اسے چھنال بیماری کا نام بھی دیا کہ اس بیماری کے اندر اتنی تباہی ہے, اتنی بربادی ہے, یہ اچھے بھلے انسان کو رول کے رکھ دیتی ہے. تو اس بیماری کے چنگل میں سے مریض کا نکلنا خالی مریض کا کام نہیں ہے, اس کے لیے بہت سارے پیار کرنے والے ارد گرد لوگ چاہیے, اور حدود ہی ان کو علاج کی طرف لے کر آئیں گی. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جیسے جس کو انیبلنگ کہا جاتا ہے ٹریٹمنٹ میں, اکثر انیبلنگ اور محبت اس کو کیسے ڈیفرینشیٹ کیا جائے؟ دیکھیں محبت وہ ہے جس کا نتیجہ دونوں پارٹیوں کے لیے اچھا نکلے. محبت وہ بھی نہیں ہے کہ جس میں ایک پارٹی کے لیے نتیجہ اچھا نکلے اور دوسری پارٹی خسارے میں رہے. محبت ایک ون ون سچویشن ہے. میں نے ایسے ماں باپ دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کو یورپ اور امریکہ پڑھانے کے لیے اپنا واحد گھر بیچ دیتے, کرائے کے گھر پہ چلے جاتے ہیں. تو بچے پڑھ لکھ بھی جاتے ہیں, وہ کسی میم سے شادی بھی کر لیتے ہیں, وہاں پیارے پیارے گورے گورے بچے بھی پیدا کر لیتے ہیں, لیکن والدین کو بھول جاتے ہیں. ہم اسے محبت نہیں کہتے, نہ اس کو ہم قربانی کہتے ہیں. محبت وہ چیز ہوتی ہے جو بیک اینڈ فورتھ دونوں کے لیے کارآمد ہو, دونوں ون ون ڈیل جو ہے وہ محبت ہوتی ہے. جہاں ایک بندہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے اور دوسرا بندہ خوشیوں کے شادیانے بجائے تو اس کو محبت نہیں کہتے. تو محبت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس کا واضح طور پر پرنسپل سے تعلق ہے, سچائی سے تعلق ہے, اس کا واضح طور پر نتیجے سے تعلق ہے. اچھا انیبلنگ کیا ہے؟ یہ ویسے تو پازیٹیو ورڈ ہے کہ کسی کو کسی چیز کے قابل بنانا. نشے کے مریض کو جب آپ نشہ کرنے کے قابل بناتے ہیں تو اس کو انیبلنگ کہتے ہیں. یعنی آپ کی چھتر چھایا میں آپ کی مدد کے بغیر وہ نشہ نہیں کر سکتا. اور جب آپ باؤنڈریز قائم کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ بڑی کھل کے بات کرنا شروع کرتے ہیں, آپ ساتھ ہی ساتھ اپنی محبت کو اجاگر بھی کرتے رہتے ہیں, محبت کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں. جیسے فرض کریں کوئی بندہ آپ سے قرضہ مانگتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار میں چونکہ تم سے بہت محبت کرتا ہوں تو
میں تمہیں اس لیے قرضہ نہیں دے سکتا کیونکہ اس سے تمہارا مستقبل خراب ہوگا، کیونکہ تم ایک ایسی آمدنی یا رقم خرچ کرنا چاہتے ہو جو تم نے ابھی کمائی نہیں ہے۔ اچھا، نشہ بھی در حقیقت ایسا ہی کام ہے۔ جو بھی بندہ نشہ کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے اندر چھپے ہوئے جو خوشیوں کے خزانے ہیں جو مستقبل میں استعمال کرنے تھے وہ آج کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ساری دنیا جو ہے یہ اس اکانومی میں پڑ گئی ہے پچھلے 60-70 سال سے، کریڈٹ کارڈ۔ تو یہ جو کریڈٹ کارڈ ہے یہ ہماری وہ آمدنی ہوتی ہے جو ہم نے ابھی کمائی نہیں ہے اور ہم اس کو خرچ کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ اس چنگل میں پھنسا لیتے ہیں کہ اگر آپ کا 1,00,000 روپے بل بنا تو وہ کہتے ہیں 10,000 روپے دے دیں تو بس ٹھیک ہے، باقی آگے دیکھیں گے، اور پھر آپ اپنے گھر کی رینوویشن کرا لیں، گھر کے قالین بدلوا لیں، اور ابھی قالین بدلوا لیں 2 سال میں اس کی قسطیں دے دیں۔ تو یہ جو محبت ہے یہ قرضے کے ساتھ اس کا جو ریلیشن شپ ہے بڑا واضح ہے۔ مجھے بتائیے پاکستان دنیا بھر سے قرضے لیتا ہے تو کیا دنیا پاکستان سے محبت کرتی ہے؟ اس کا مطلب تو مطلب جو بندہ ہر طرف قرضے لیتا ہے اور لوگ قرضے دیتے ہیں تو یقین کریں کہ لوگ اس سے محبت کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، وہ اس کے لیے جو ہے تباہی کا راستہ، killing somebody with the milk of mankind۔ تو یہ جو چیز ہے یہ تھوڑی سوچ کے رکھنی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کسی کے ساتھ کر رہے ہیں کیا اس سے اس کا جو مسئلہ ہے مستقل طور پر حل ہو رہا ہے یا وقتی طور پر کوئی جگاڑ لگا رہے ہیں؟ وقتی طور پہ کوئی بریک آئی ہوئی ہے جی پھر اچھا بریک آ گئی، بریک کی طرف ہم چلتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گڈ آفٹر نون سر۔ گڈ آفٹر نون۔ سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ ہم بات چیت کر رہے ہیں، بات چیت سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ جو مشکل انسان سے مشکل بات چیت ہوتی ہے اس کو اکثر فیملیز اوائڈ کرنا چاہتی ہیں کہ گھر میں اس طرح کی فضا نہ بنے کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کوئی فیلنگ ڈسٹرب ہو، ایویں ٹینشن رہے گی، اور صحیح موضوع کے اوپر بھی جو صحیح بات بھی ہوتی ہے وہ بھی نہیں کی جاتی۔ سر کیا یہ بھی کوئی غلطی ہے کہ کسی انسان سے مشکل بات نہ کرنا، اور خاص طور پہ مشکل انسان سے؟ نہیں، یہ غلطی نہیں ہے، بے بسی ہے، بے اختیاری ہے، مجبوری ہے، کیونکہ جو نشے کا مریض ہے نا اسے ہر چند گھنٹے کے بعد نشہ چاہیے، وہ اسے چاہیے ہی چاہیے، اور اس کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے، لہٰذا اس کو اگر چومکھی لڑائی بھی لڑنی پڑے گی تو وہ لڑے گا، اور اس دوران وہ لڑنے کا ماہر ہو جاتا ہے، وہ بات گمانے کا ماہر ہو جاتا ہے، جو اصل موضوع ہے اس سے آپ کو ہٹانے کی طرف آ جاتا ہے، وہ کوئی مستقبل کی دھمکی دے دیتا ہے، کوئی اصل بات سے نئی بات وہ بیچ میں نکال لیتا ہے۔ تو یہ غلطی نہیں ہے، ایکچولی پہلے سے کوئی پریپیئرڈ تو نہیں نہ ہوتے گھر والے، تو نشے کے مریض کے ساتھ جو مذاکرات کرنا ہے اس کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک کورس کرنے کی ضرورت ہے مذاکرات کا، وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور جب اناڑی پن سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا خاموشی اختیار کی جائے۔ لیکن یہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا مشکل کام نہیں ہے، صرف سیکھنے کی بات ہے کہ اگر آپ سیکھ لیں اچھے طریقے سے کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی۔ ایک چیز ہے جسے ہم موٹیویشنل انٹرویوئنگ کہتے ہیں، اس میں ہم نے کسی کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرنی ہوتی،
ہم نے صرف اس سے کچھ سوال کرنے ہوتے ہیں جن کے جواب دیتے ہوئے اس کا دماغ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اور اس کو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ الزام نہیں لگا رہے، آپ سوال کر رہے. تو ایک تو یہ ہے ٹول. مختصر میں یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ جو موٹیویشنل انٹرویوئنگ ہے، یعنی کسی کے ساتھ جو تبادلہ خیال ہے جس میں آپ کسی کو جوش دلانا چاہتے ہیں، تحریک دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس سے سوال کریں گے اور ان سوالوں کے جواب کے لیے پھر آپ پوز لے کے خاموشی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے محبت سے پیار سے دیکھیں گے اور انتظار کو آپ انجوائے کریں گے، انتظار سے کوفت محسوس نہیں کریں گے. تو سب سے پہلی بات جو ہے گفتگو کرنے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ نے لمبی چوڑی تقریریں یا نصیحتیں نہیں کرنی. آپ نے جو سوال کرنا ہے، کوئی کیا، کیوں، کہاں، کب، کیسے، کس طرح، کس لیے. آپ نے ایسی باتیں نہیں کرنی جس میں وہ گھمانے چل پڑے اور اگر وہ گھمائے تو آپ اسے واپس اصلی سوال کی طرف آ جائیں اور ایک سوال کے بعد دوسرا سوال اور پھر تیسرا سوال. آپ نے نصیحتیں نہیں کرنی. جب آپ سوال کرتے ہیں تو جیسے وہ کہتا ہے کہ دیکھیں آپ میرے علاج کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں، تو میں خود ہی نشہ چھوڑ سکتا ہوں، یا آپ نے مجھے کیوں داخل کروایا میری مرضی کے خلاف. تو گھر والے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں ہمارے پاس اور کیا کیا آپشنز تھیں یا چوائسیز تھیں، یا جب ہم بہت پیار کرتے ہیں کسی سے تو اس بیماری سے نکالنے کے لیے علاج کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں، اور پھر چپ کر کے آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور غصہ نہیں کرتے. کیونکہ کبھی بھی کسی مریض کے ساتھ، چاہے وہ زکام کا مریض ہو یا ڈائبٹیز کا یا نشے کا، آپ غصہ نہیں کرتے. تو یہ جو ڈاکٹر کا کرتویہ ہے، جیسے آج نئے لفظ آپ بول رہے ہیں، تو یہ ڈاکٹر کرتویہ ہے ڈاکٹر کا کہ وہ کسی صورت بھی. دنیا میں ناطقہ بھی آیا. ہاں جی، ناطقہ بھی آیا. اور کیا تھا آپ نے؟ یونیکتا. تو اس میں آپ جو ہے سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ آپ سوال کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ پھر آپ نظریہ بیماری کو سمجھتے ہیں. آپ یہ جان لیتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرتا ہے یہ کردار کی خرابی ہے یا نشے کی بیماری کا کیا در ہے. کیا اس کے علاوہ بھی وہ کچھ کر سکتا تھا، یا نشے کی بیماری میں یہی کچھ کیا جاتا ہے؟ کیوں نشے کی بیماری میں بیگ، بارو اور سٹیل، کلر بی کلڈ، ڈومیسٹک وائلنس، یہ ساری تصادم والی باتیں کیوں ہر بندہ کرتا ہے؟ تو لارے لپے، جھوٹ بولنا، یہ کرنا، یہ کیوں کرتا ہے؟ پل میں تولا، پل میں ماشا، کبھی دھمکیاں دینا، کبھی کچھ کرنا. تو یہ ایک ٹپیکل جو پکچر بنتی ہے، آپ دیکھیں کہ جیسے باقی بیماریوں میں سمٹمز ڈسکرائبیبل ہوتے ہیں، جیسے ٹی بی کی بیماری میں، جیسے ملیریا میں، اسی طرح نشے کی بیماری میں بھی جو سمٹمز ہوتے ہیں یا سائنز ہوتے ہیں وہ ڈسکرائبیبل ہوتے ہیں کہ پہلا سال ہے تو یہ ہوگا، تو دوسرا سال ہے تو یہ ہوگا، تو ان حالات میں یوں آگے بڑھیں گے، تو ان حالات میں ایسے ہوگا. یہ بہت پریڈکٹیبل معاملہ ہے. جب ہم علاج کرتے ہیں اور مریضوں سے بات چیت کرتے ہیں تو ہم ان کے بہروپ پہ نہیں جاتے، کیونکہ وہ تلخ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آگے سے لڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو آپ نے ان کے کسی ٹریپ میں نہیں آنا ہوتا. آپ نے ان کو بطور مریض جو ہے دیکھنا ہوتا ہے، جس سے کہ آپ کے اندر پھر رد عمل جنم نہیں لیتا. آپ سمجھ لیں کہ وہ اندر سے تکلیف سے ابل رہے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود وہ علاج کی بجائے ایک شارٹ کٹ چاہتے ہیں کہ انہیں ابھی نشہ مل جائے. نشہ ملنے کے لیے ابھی وہ علاج میں سے نکل جائیں. تو آپ تھوڑا وقت دیں ان کو، تھوڑا ان کی بات سن لیں، تھوڑا کوئی سوال کر لیں. لیکن اصل معاملہ تب ہوگا ٹھیک جب آپ باقاعدہ کاؤنسلنگ میں آئیں گے، جب آپ باقاعدہ اسرٹیونیس سیکھیں گے، معقول رویے سیکھیں گے، جب آپ وہ کہیں گے جو واقعی آپ دل میں سوچتے ہیں، جب آپ جو کہیں گے وہ آپ کریں گے، جو آپ نے نہیں کرنا وہ آپ نہیں کہیں گے. تو جب آپ اس قسم کے اصولوں کے مطابق چلنا شروع ہوں گے تو آپ کی کریڈیبلٹی بننا شروع ہوگی. ورنہ اگر آپ کی دھمکیاں دیں گے، شروع میں بیوی کہتی ہے کہ تم نشہ نہیں چھوڑو گے تو میں پھر میکے چلی جاؤں گی، جاتی کوئی نہیں.
تو ایک دن وہ کہتا ہے تم جاؤ میکے چلی جاؤ, میں تمہیں وہاں خرچ بھیجتا رہوں گا. تو یہ جو سارے معاملے ہیں جس میں اہل خانہ کو تگڑا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, ظالم ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن تھوڑا اسٹرینگتھ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں اکثر جب پیشنٹ سے ملتا ہوں تو پھر میں بعض اوقات فیملی سے بطور خاص ملتا ہوں, کیونکہ فیملی نے ہمیں وہ اسٹرینگتھ دینی ہوتی ہے جس سے ہم نے آپریٹ کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاس ٹیکنیکس ہوتی ہیں, سمجھ بوجھ ہوتی ہے, لیکن اسٹرینگتھ جو ہے وہ رشتے سے آتی ہے اور وہ فیملی کے پاس ہوتی ہے اور وہ ہم نے وہاں سے بورو کرنی ہوتی ہے. ابھی کل پرسوں کی ہی بات ہے, میں ایک پیشنٹ سے ملا تو آج میں نے اس کی فیملی سے ایک ملاقات رکھی تھی, آپ بھی اس ملاقات میں شریک تھے. تو میں فیملی کو اس نظر سے دیکھ رہا تھا کہ کیا ان کے پاس وہ اسٹرینگتھ ہے جس کا کچھ حصہ یہ مجھے بورو کرا سکیں, مجھے دے سکیں, تاکہ میں اس اسٹرینگتھ سے اپنی سمجھداری کے ساتھ ملا جلا کے کچھ بات چیت کروں پیشنٹ سے, جس کا اس کا علاج جو ہے وہ سموتھ ہو جائے. کیونکہ اس کے علاج میں کچھ ہچکیاں تھیں جس کی وجہ سے علاج میں خرابی تھی. تو میں نے دیکھا اس پیشنٹ کو تو مجھے بے طرح مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی. تو میں نے اس کے گھر والے سے پوچھا کہ میں کہا ویسے میرا ٹارگٹ اس کی مونچھیں ہیں اور اس کو میں نے کہنا کہ مونچھیں ٹھیک کرو. تو میں یہ کہنے سے پہلے آپ سے ملنا چاہتا تھا کہ کیا آپ میں دم ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ فیملی میں بہت دم ہے, یعنی فیملی میں 3 لوگ تھے, ایک بھائی, ایک والدہ اور ایک بیوی. بھائی بھی سگا, والدہ بھی سگی, بیوی بھی سگی, اور بہت سونے جیسی بیوی. اس نے بڑی معقول بات چیت کی اور اس نے یعنی بات کو سمجھا, کیونکہ ہمارے ہاں اب یہ بھی سسٹم ہوتا ہے کہ کسی دوسرے شہر سے جو مریض آتا ہے تو اس کے فیملی ممبر بھی ہمارے ہی قریب گیسٹ ہاؤس میں بالکل ساتھ میں ہی رہتے ہیں اور آنا جانا ان کا سیٹ اپ میں لگا رہتا ہے, اور مریض کے تمام جو مراحل ہوتے ہیں علاج میں ان میں شریک رہتے ہیں. بعض اوقات راتوں کو بھی وہ اپنے مریض کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ وہ مریض کے لیے محفوظ لوگ بن چکے ہوتے ہیں. یعنی کسی بھی فیملی کا کمیونیکیشن سکلز بہتر ہونا, بات چیت کرنے کے قابل ہونا, انڈسکسیبل کو ڈسکسیبل بنانا, ہیزیٹیشن ختم ہونا, لیکن سلامتی کے ساتھ بات کرنا. اب یہ سارے معاملات جو ہیں 4 ڈسپلنز آف سوبرائٹی کے چوتھے ڈسپلن میں ہیں. صحیح ہے. جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے احتساب کرنا ہے, یعنی حساب کتاب کرنا ہے, لیکن سلامتی کے ساتھ. یہ جو باؤنڈری سیٹنگ ہے یہ حساب کتاب کا ہی معاملہ ہے, اور یہ جو چوتھا ڈسپلن ہے الٹیمیٹلی اسی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ بیل منڈے چڑھے گی یا یہ فزل آؤٹ ہو جائے گا معاملہ. کمیونیکیشن جو ہے یہ نشے کی بیماری کے علاج میں ایک کی اسکل ہے فیملیز کے لیے, پروفیشنلز کے لیے بھی, کہ اگر کوئی پروفیشنل اچھے طریقے سے بات چیت نہیں کر سکتا, جو بات چیت کرنے والی ہے اس کو وہ ٹیبل پہ نہیں رکھ سکتا, تو یقینی طور پر پیشنٹ کے ساتھ کام کرنا اس کے لیے بھی مشکل ہے. لیکن فیملی کے لیے اس اسکل کا بہرحال علاج کے دوران یا علاج سے پہلے اگر وہ سیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے, مریض کو جلدی علاج میں آنے میں مدد ملتی ہے. لیکن علاج کے دوران کی اسکل جو ان کے لیے لرن کرنے والی ہے وہ کمیونیکیشن ہے, کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پیشنٹ اس نشے کی بیماری میں جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے تو نشے کی بیماری اس سے بہت ساری چیزیں لیتی ہے, لیکن ایک گفٹ دیتی بھی ہے, اور وہ گفٹ کمیونیکیشن کا ہے کہ وہ بات چیت میں بڑا ماہر ہو جاتا ہے. وہ ہر بندے کو ڈیل کرنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہے. ڈیل کرنا اور ڈیل بنانا. ہاں, ڈیل کرنا اور ڈیل بنانا بائیں ہاتھ کا کام ہے. اور آپ رات کسی بھی پہر اس سے بات چیت کرنے کے لیے اگر ریڈی ہیں تو وہ آپ سے زیادہ تگڑا آپ کو نظر آئے گا. سو فیملی کو بہرحال بات چیت میں مہارت زیادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں زیادہ چلاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں ماہر ہونے کی ضرورت ہے. یعنی وہ رسپیکٹفلی جو مدعے کی بات ہے, کیا وہ مدعے کی بات اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ کچھ حدودوں کو یود کا تعین کر سکتے ہیں مل جل کے. ساری فیملی اگر اکٹھی ہو کے بات چیت کرے تو پھر پیشنٹ ان کی بات کو سننا چاہتا ہے, کیونکہ بہرحال ہم اس ازمپشن کے ساتھ چلتے ہیں یا اس بلیف کے ساتھ چلتے ہیں کہ پیشنٹ خود بھی ٹھیک ہونا چاہتا ہے. آپ نے وہ مواقع کریٹ کرنے ہوتے ہیں, وہ ونڈوز کریٹ کرنی ہوتی ہیں علاج کے دوران یا علاج سے پہلے اور علاج کے بعد بھی, کہ جہاں اس کی یہ چاہت جو ٹھیک ہونے کی ہے وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے, تھوڑی تھوڑی کر کے زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جائے, اور ایونچولی وہ اس جنگل میں سے نکل کر ایک بہتر زندگی کی طرف بڑھ جائے. اچھا, آپ یہ ایک بنیادی بات سمجھ لیں
کہ مریض جو بھی سوال کرتا ہے آپ کے پاس اس کا شافی جواب ہونا ضروری ہے. وہ بھی سوال کرے گا جیسے آپ کو کہا کہ سوال کریں, جو کہ فیملی والے اکثر سوال نہیں کرتے, لیکچر دیتے ہیں. مریض جو ہے نا وہ سوال کرتا ہے, کہتے یہ ڈاکٹر میری بیماری کو کیسے سمجھ سکتے ہیں, انہوں نے تو کبھی نشہ نہیں کیا. تو گھر والے کہتے ہیں ہاں ویسے گل تو ٹھیک ہے, پہلے نشہ کرن تو پھر سمجھن گے. یا میں اگر دل سے ہی نہیں چاہوں گا, بات تو آپ کے دل وہ کی اس ہے. طرح کی جو بات کرتے ہیں کہ یعنی سوال کا جواب ہونا چاہیے. تو ہمارے ساتھ بھی مریض کرتے ہیں ایسی باتیں, بس آ کے کہہ دیں گے کہ اگر مجھے آپ 50 دن کے اوپر گھر بھیج دیں گے تو پھر میں ٹھیک رہوں گا, لیکن اگر آپ مجھے 100 دن کے بعد گھر بھیجیں گے تو میں بہت تنگ کراں گا, بہت کھپ پاؤں گا. تو ہم کہتے ہیں اچھا آپ کھپ ڈالیں گے 100 دن کے بعد, تو نہ کریں یہ بات. آپ ایسا کریں کہ 100 دن کے بعد جو ہے آپ نشہ ہی نہ کریں, اور اس کے بعد آپ کو کبھی بھی ریہیب میں نہیں آنا پڑے گا, تو آپ کا تو مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اگر آپ نے کھپ ڈالی اور دوبارہ نشہ کیا تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو میں نے کہا دیکھیں اگر آپ نشہ نہیں کریں گے تو ہماری شان بنے گی, اور اگر آپ دوبارہ نشہ کر لیں گے تو ہمارا مال بنے گا. تو اس پہ وہ حیران ہو کے کہتے ہیں یہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں, آپ کو ہمارے گھر والوں سے کوئی ہمدردی نہیں. ہم کہتے ہیں جب آپ کو اپنے گھر والوں سے کوئی ہمدردی نہیں تو آپ ہم سے کیسے توقع رکھ رہے ہیں, پہلے آپ تو کریں ہمدردی, پھر آپ کو دیکھ کے ہم بھی آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے. تو کچھ باتیں ہیں جو کہ کہہ دینی پڑتی ہیں تو پھر دوسرے کو سمجھ میں آتی ہے. معقول رویے سے میں ابھی کمیونیکیشن پہ بات کر رہی تھی کہ اگر فیملی اور پروفیشنل بھی اف دے یوز دا رائٹ کمیونیکیشن, یعنی معقول رویے جس کا نتیجہ صحیح نکلے, تو بعض اوقات سوال کرنے کا نتیجہ صحیح نکلے گا, بعض اوقات سٹینڈ لینے کا کوئی نتیجہ صحیح نکلے گا. جیسے آپ نے اسٹرینتھ کی بات کی کہ فیملی اگر ہمیں وہ اسٹرینتھ دے دیتی ہے تو ہم سٹینڈ لیتے ہیں, اور فیملی پیچھے کھڑی ہے تو پیشنٹ کی بہتری ڈیفینیٹلی ہو جاتی ہے. اچھا جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کرنا مریض کے ساتھ, حساب کتاب کرنا, یہ چوتھا ڈسپلن ہے, اور وہ سلامتی کے ساتھ کرنا ہے. تو جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے, یعنی جو پہلا گول ہے وہ مریض سے بات کیسے کرنی ہے, مریض کی بیماری کو کیسے سمجھنا ہے, وہ ہے. اور دوسرا ڈسپلن یہ ہے کہ آپ اپنی پروگرس کو کیا ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں. یہ کہہ دینا کہ ہاں بہتر ہو رہا ہے, ہاں اچھا ہو رہا ہے, ہاں ایسا ہو رہا ہے, ویسا ہو رہا ہے, ڈزنٹ مین اینی تھنگ. اصل بات ہے کہ کوئی اسکور بورڈ ہے جو یہ بتا سکے کہ بات صحیح ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہی ہے, کوئی 3 قدم آگے, کوئی 2 قدم پیچھے, کوئی بات چل رہی ہے آگے. لیکن سب سے زیادہ توجہ جس چیز پر رہتی ہے وہ ہے کہ ٹھیک ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا. اچھا اب یہ جو چیز ہے یہ ایک ڈریم ہے, یعنی یہ ایک خواب ہے. زندگی میں انسان جو بھی خواب دیکھتا ہے, جیسے بچے کو اسکول بھیجتا ہے تو خواب دیکھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے گا یا یہ ڈپٹی کمشنر بنے گا, تو یہ جو خواب دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اٹ ول ٹیک ٹائم. تو جو یہ ہے نا حتمی اور لافٹی گول کہ ہمارا مریض نشہ چھوڑ دے گا, سرکاری نتیجہ, یہ سرکاری نتیجہ یہ نکلے گا ضرور, اٹ ول ٹیک ٹائم. اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی, اسکور بورڈ بنانا پڑے گا. وائڈلی امپورٹنٹ گول, جو لہر مصیبت کی بحران کی آ رہی ہے اس سے ڈیل کرنا پڑے گا. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ غصے کو ذرا الگ رکھنا پڑے گا, بے چینی کو الگ رکھنا پڑے گا, اور تمام جو ڈیسیژنز ہیں وہ لاجک سے, منطق سے اور دلیل سے کرنے ہوں گے. ڈیسیژنز کو جذبات کی بنیاد پہ کرنے کی عادت چھوڑ دینی ہوگی. جذبات علیحدہ, مقاصد علیحدہ, ہاں دونوں کو الگ الگ ڈیل کرنا ہوگا. اچھا ایک اور چیز جو کہ فیملیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ عام طور پہ فیملی سمجھتی ہے جب مریض علاج میں آئے گا تو پھر ہم علاج میں جائیں گے, جبکہ فیملی اگر علاج سے مریض کے آنے سے کافی پہلے آ جائے اور سیکھنے کا عمل شروع کر دے تو اس کے لیے پیشنٹ کو خود لے کر کے آنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر وہ اگر پیشنٹ علاج میں اپنی فیملی کے کہنے پہ ان ہوتا ہے تو پھر علاج آگے ہی بڑھتا ہے, پھر علاج کو جھٹکے ذرا کم لگتے ہیں. دیکھیں 7 دفعہ اگر کوئی پیشنٹ کے بغیر آ کے صلاح مشورہ کر کے جاتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچے دھاگے سے باندھ کے پیشنٹ آ جاتا ہے. پیچھے سے آئی ٹی والے جو ہے نا وہ بار بار میری ایک جھلکی دکھاتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہن میں اینڈ کراں گا شو, لیکن پھر اس کے بعد بات چلتی ہے
تو میرے خیال سے میسیج یہ ہے کہ آپ شو کو اختتام کی طرف لے کر جایا جائے. ڈاکٹر صداقت علی آپ کا بہت شکریہ. یہ جو آج ہم نے بات کی بڑا کلیئر سا ہو گیا کہ محبت ایسے بھی کی جا سکتی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو بیماری ہے اس میں تو محبت کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ویسے ہی تھوڑی مختلف ہو جاتی ہیں کہ باؤنڈریز کے ساتھ محبت، یہ جو تصور ہے کہ ہر طرح کی بات مانی جائے، خواہشات پوری کی جائیں، تو چونکہ لاجیکل برین کو اتنا اچھا کام نہیں کر رہا تو وہ برین رجسٹر نہیں کر رہا کہ میں نے بھی کچھ آگے سے دینا ہے. تو ڈاکٹر صداقت علی آپ کا بہت شکریہ، سلما آپ کا بہت شکریہ، شمائل آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس شو کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنی جو قیمتی آراء ہیں وہ دیتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ ناصر.